बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद मेमोरेंडम पे। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो है, इस पर 17 जून को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दस्तखत किए थे। और दोनों जो ममालिक के वफूद हैं उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में एक मुलाकात भी की और उसके बाद उनके जो टेक्निकल इश्यूज़ पे मुज़ाकरात हैं वो भी शुरू हुए। अब ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है, इसका नाम क्योंकि इस्लामाबाद मेमोरेंडम है, तो इस पर अमल दरामद की जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तान पर है। और पाकिस्तान पे इसकी ज़िम्मेदारी इसलिए है कि अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान के अलावा कतर, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, इन ममालिक ने भी अहम किरदार अदा किया है। लेकिन जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो पाकिस्तान की है, और इसीलिए पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद का जो नाम है वो इस मेमोरेंडम की जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसका हिस्सा बनाया गया है। इसको जो MOU कहा गया है, लेकिन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करार दिया गया। और 60 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है कि अमेरिका और ईरान जिनके दरमियान तकरीबन 47 साल से ज़्यादा पुरानी दुश्मनी है और इख्तलाफात हैं, तो ये जो 47 साल के इख्तलाफात हैं ये इन्होंने 60 दिन में ख़त्म करने हैं। और 60 दिन में इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत होंगे और उसके बाद एक कम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट मारज़ वजूद में आएगा। और ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है, इस पर दस्तखत होने के बाद से आप जानते हैं कि दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें नीचे आ गई हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है, इस पर अमल दरामद के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। कभी अमेरिका और ईरान दोबारा एक दूसरे पे हमला करते हैं, फिर दोबारा बैठ जाते हैं, फिर मुज़ाकरात करते हैं। और इम्कानात यही हैं, चांस यही नज़र आ रहा है कि जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पर तो बातचीत के ज़रिए इनका इत्तफाक हो सकता है। लेकिन एक मसला ऐसा है कि जिस पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात का तय होना बहुत मुश्किल नज़र आता है। और वो कौन सा मामला है, उसका ज़िक्र ये जो 14 नुकाती इस्लामाबाद मेमोरेंडम है इसके आर्टिकल 1 में किया गया, और वो है लिबनान। ये जो आर्टिकल 1 है, 2 दफ़ा इसमें लिबनान का ज़िक्र है कि लिबनान से इजरायली फ़ौज जो है उसका विड्रॉल भी होना है और लिबनान में सीज़ फायर भी होना है, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो पहले ज़रा हम उन टेक्निकल इश्यूज़ की तरफ आते हैं जिस पे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला तय पाने का ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है। उसमें पहला तो ये है आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। तो उस पर इख्तलाफ है अभी तक ईरान और अमेरिका का, लेकिन उसका भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक जो है वो लेबनान के साथ जुड़ता है। लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि इस पर मामला तय पा जाएगा। दूसरा जो टेक्निकल इशू है वो यूरेनियम की इनरिचमेंट है। इस पर मेरे ज़ाती ख्याल में और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अल्टीमेटली अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला तय पा जाएंगे। फिर एक तीसरा मामला है और वो है फ्रीज्ड एसेट्स का, मुंजमद शुदा असासों का। और इस पर भी अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत जो है वो काफ़ी आगे जा चुकी है। इसमें कतर का भी रोल है, UAE का भी रोल है। तो ये मामला भी जो है ये तय हो सकता है, और इसीलिए अमेरिका ने ईरान पर कुछ जो पाबंदियां हैं वो भी ख़त्म कर दी हैं, लेकिन सिर्फ 60 दिन के लिए ख़त्म की हैं। और ये जो 60 दिन के लिए पाबंदियां ख़त्म की हैं, इनका पाकिस्तान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर ईरान पर पाबंदियां ख़त्म होती हैं इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है इस पर पेशरफ नहीं होती तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। तो इसलिए अब हम आते हैं कि ये जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम है इसके लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है, सबसे बड़ा चैलेंज है, वो लिबनान की सूरत-ए-हाल है। और यही वो मामला है कि जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया में तशवीश पाई जाती है। एक इजरायली अखबार है यरूशलेम पोस्ट, और उसकी स्टोरी मेरे सामने पड़ी हुई है। यरूशलेम पोस्ट जो है उसने
بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہاؤ از دی نیو اسرائیل لیبنان ایگریمنٹ ڈفرینٹ فرام پریویس پیس اٹیمپٹس. تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو اسلام آباد میمورینڈم ہوا، اس پہ 17 جون کو دستخط ہوئے امریکہ اور ایران کی طرف سے، اور اس کے 2 دن کے بعد پھر ایک 19 جون کو امریکہ نے ایک سیز فائر اناؤنس کیا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان، لیکن اس پر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر 26 جون کو امریکہ میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا، وہ بھی 14 نکاتی ہے. جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا جس کو ہم اسلام آباد میمورینڈم کہتے ہیں، اس کے بھی 14 نکات ہیں، 14 آرٹیکلز ہیں. اور پھر امریکہ میں جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے بھی 14 نکات ہیں. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو معاہدہ ہوا جس کو اسلام آباد میمورینڈم کہا جاتا ہے، اس کو اسرائیل تسلیم نہیں کر رہا، اور جو واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان 14 نکاتی ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو ایران تسلیم نہیں کر رہا، حزب اللہ بھی تسلیم نہیں کر رہی. اور اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک میں وزیر اعظم تو میں تو لبنان سے اسرائیل کی فوج کو وڈرا نہیں کروں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو دونوں معاہدے ہیں، ایک اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور دوسرا جو واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے جس پہ اسرائیل نے دستخط کیے ہیں، نیتن یاہو ان دونوں ایگریمنٹس کے لیے ایک خطرہ ہے. اب راستہ تو نکالنا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جو ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد میمورینڈم جو ہے اس کو بچانا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کروانی ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کا جو پہلا آرٹیکل ہے اس میں لبنان کا ذکر ہے. تو اس لیے آج میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے دنوں 8-10 دن لبنان میں گزارے، اور خاص طور پہ جنوبی لبنان میں جو اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی چل رہی ہے، اس سے جو تباہی ہوئی ہے، اس کو میں نے بہت قریب سے جا کے دیکھا ہے. اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ جو اسرائیلی ٹینک ہیں وہ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں بھی ہمیں گھومتے ہوئے نظر آئے، اور اسرائیلی فوجی وہاں پہ نباتیہ کے علاقے میں جو گھروں کو آگ لگا رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا. تو لبنان کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن اگر امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان جو ہے وہ ایک مذاکرات کا آغاز کروا سکتا ہے اور ایک میمورینڈم پر دونوں دستخط کر سکتے ہیں، تو کیا لبنان کی صورتحال جو ہے اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا؟ تو آج میں نے پچھلے دنوں لبنان میں وقت گزارا، اور وہاں پہ میں نے جو جنگ ہے اس کو بہت قریب سے جا کے دیکھا. لبنان کی حکومت، اپوزیشن، حزب اللہ کے لوگ، مختلف مقاطع فکر کے لوگوں سے بات چیت کی، یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں سے بات چیت کی، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات چیت کی. تو جو میں نے جو ایک سچویشن کا مطالعہ کرنے کے بعد جو سلوشن میرے خیال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے. کیونکہ اسلام آباد میمورینڈم جو ہے اس پر پاکستان نے ہر صورت میں امپلیمنٹیشن کروانی ہے، اس کو ایک سکسیس سٹوری بنانا ہے. اور اس کا تعلق صرف امریکہ اور ایران کے تعلقات سے نہیں ہے، اس کا تعلق گلوبل اکانومی سے ہے، عالمی معیشت سے ہے. کیونکہ یہ معاہدہ اگر کامیاب ہوگا تو عالمی معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہوگی، آگے بڑھے گی. تیل اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم رہیں گی. اگر یہ معاہدہ ناکام ہو گیا، تیل اور گیس کی قیمتیں دوبارہ جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہیں، اور اس کا نقصان پوری دنیا کو اور پاکستان کے عوام کو ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک اسرائیلی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے اور مڈل ایسٹ کا میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے جی کہ نہ تو اسلام آباد میمورینڈم جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو امریکہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو پھر راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں لبنان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سمجھنا ہے. تو لبنان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو بہت منفی پہلو بھی نظر آتے ہیں، نیگیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے، سول وار بھی نظر آتی ہے، اور اس میں بہت سے آپ کو پازیٹیو پہلو بھی نظر آتے ہیں.
تو لبنان میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل یہ ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی سب مسائل کی جڑ حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ کو اگر ڈس آرم کر دیا جائے، حزب اللہ کو اگر غیر مسلح کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حزب اللہ لبنان کی ایک میجر پولیٹیکل فورس ہے، لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل فورس نہیں ہے۔ حزب اللہ کا ایک آرمڈ ونگ ہے، اس کا ایک مسلح ونگ ہے، لیکن صرف حزب اللہ کا مسلح ونگ نہیں ہے۔ حزب اللہ سے بڑی ایک شیعہ پولیٹیکل فورس ہے، اس کا نام ہے عمل ملیشیا، اور عمل ملیشیا کے جو فائٹرز ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، اور عمل ملیشیا حزب اللہ سے پرانی ہے۔ اور عمل کا جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کے سربراہ نبی بیری ہیں، جو کہ اس وقت لبنان کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، اور اس وقت لبنان کے چند سینئر ترین جو پولیٹیشنز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور عمل ملیشیا کا بھی ایک آرمڈ ونگ ہے، ایک مسلح گروپ ہے۔ اسی طرح ایک اور وہاں پہ جماعت ہے، جماعت الاسلامیہ، جس کو جماع الاسلامیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک آرمڈ ونگ ہے، اس کو کہتے ہیں الفجر بریگیڈ، اور یہ بھی ابھی تک موجود ہے، اس کو بھی ابھی تک ڈسارم نہیں کیا گیا۔ تو صرف حزب اللہ جو ہے وہ ایک مسلح گروہ نہیں ہے لبنان میں، اور صرف حزب اللہ ایک میجر پولیٹیکل شیعہ فورس نہیں ہے۔ حزب اللہ سے زیادہ بڑی جو شیعہ فورس ہے لبنان میں وہ عمل ملیشیا ہے۔ اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ لبنان کی پارلیمنٹ میں جو عمل کے ارکان ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ 15-16 ہیں، حزب اللہ جو ہے اس کے 13-14 ہیں، اور اگر وومن ممبرز کو بھی شامل کر لیں تو پھر ایک ایک سیٹ ان کی بڑھ بھی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لبنان کی جو حکومت ہے اور سوسائٹی ہے اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن اس لیے بھی ہے کہ وہاں پہ کرسچنز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور کرسچنز بھی جو ہیں وہ میرونائٹ کرسچنز بھی ہیں اور گریک آرتھوڈکس کرسچنز بھی ہیں، پھر وہاں پہ دروز بھی ہیں، پھر وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ سنی مسلمان بھی ہیں اور شیعہ مسلمان بھی ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر کسی گروپ یا پارٹی کو سمپل میجورٹی حاصل نہیں ہے، اور اسی لیے جو وہاں کے جو صدر ہیں وہ ایک کرسچن ہیں، وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک سنی مسلمان ہیں، اور وہاں کے آرمی چیف جو ہیں وہ کرسچن ہیں، اور پارلیمنٹ کے سپیکر جو ہیں نبی بیری وہ شیعہ مسلمان ہیں۔ یہ جو ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈ ہے، یہ 1943 میں شروع ہوا تھا۔ 1943 میں جب لبنان نے فرانس سے آزادی حاصل کی تو ایک نیشنل ایگریمنٹ طے پایا تھا جس کو المیثاق الوطنی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو نیشنل ایگریمنٹ تھا اس کے ذریعے یہ طے ہوا تھا کہ لبنان میں جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ میرونائٹ کرسچن ہوگا، وہ پریزیڈنٹ بھی ہوگا اور کمانڈر ان چیف بھی ہوگا، جو پرائم منسٹر ہوگا وہ سنی مسلمان ہوگا، جو اسپیکر ہوگا وہ شیعہ مسلمان ہوگا، اور اسی طرح جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ، اور ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی پرائم منسٹر یہ گریک آرتھوڈکس کرسچن ہوگا، اور جو فوج کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ دروز کمیونٹی سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو یہ اس طرح تمام جو میجر کمیونٹیز تھیں ان کو لبنان کی حکومت میں ان کو یہ ایک ریپرزنٹیشن دی گئی تھی۔ یہ جو ایک فارمولا تھا اس میں تبدیلی ہوئی ہے 1989 میں طائف ایگریمنٹ کے ذریعے۔ طائف ایگریمنٹ سعودی عرب میں طے پایا تھا، اور اس کا مقصد تھا لبنان میں خانہ جنگی کو ختم کرنا، اور اس کے ذریعے جو پہلے جو لبنان کا پریزیڈنٹ تھا، جو کرسچن پریزیڈنٹ ہوتا تھا، اس کے پاس اختیارات زیادہ تھے، تو طائف ایگریمنٹ کے ذریعے یہ اختیارات آ گئے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس، اور اس میں یہ بھی طے پایا طائف ایگریمنٹ میں کہ جو مسلح گروہ ہیں، آرمڈ ملیشیاز، ان کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ لیکن جب یہ ایگریمنٹ
طے پایا 1989 میں، تو اس وقت ساؤتھ آف لبنان پر اسرائیل کا قبضہ تھا، تو بیروت اور اس کے آس پاس جو علاقے تھے وہاں پر تو جو ملیشیاز تھیں ان کو غیر مسلح کر دیا گیا، لیکن ساؤتھ آف لبنان میں عمل ملیشیا بھی تھی، حزب اللہ بھی تھی، اور وہاں پہ اسرائیلی فوج بھی بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا ان کو غیر مسلح نہیں کیا جا سکا۔ اور اس کے بعد جب 2000 میں لبنان سے اسرائیلی فوج مکمل طور پہ نکل گئی، تو اس کے بعد بھی حزب اللہ کو اور امن ملیشیا کو اور الفجر بریگیڈ کو غیر مسلح نہیں کیا جا سکا۔ البتہ جو کرسچن اور دروز ملیشیاز تھی ان کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ میں طائف ایگریمنٹ پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لبنان جو ہے نا وہ اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے جو لیڈر ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، یا ان کو بم دھماکوں میں ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ مثلا جو لبنان کے سب سے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کا نام تھا ریاض الصولہ، ان کو 1951 میں 1951 میں ان کو جارڈن میں قتل کیا گیا، اسی طرح بشیر جمیل یہ بھی ایک لبنان کے صدر تھے، ان کو 1982 میں ان کو بم دھماکے میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح رینی معاوت یہ بھی لبنان کے صدر تھے، کرسچن تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ رفیق حریری ان کو 2005 میں ایک ٹرک بم دھماکے میں ان کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جو لبنان کے رہنما ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ کمال جنبلات تھے، لبنان کے انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے، فیض احمد فیض صاحب کے بڑے دوست تھے، ایک لیفٹسٹ لیڈر تھے، ان کو 1977 میں ان کو قتل کیا گیا۔ حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں حزب اللہ کے سربراہ تھے، ان کو اسرائیل نے ڈرون کے ذریعے ان کو شہید کیا۔ تو یہ اس وجہ سے لبنان میں بہت سی عام ملیشیاز بنی ہوئی تھی، ان میں سے کچھ عام ملیشیاز جو ہیں ان کو غیر مسلح کر دیا گیا، وہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ لبنان میں ایکٹیو ہیں، جبکہ کچھ جو آرمڈ ملیشیاز ہیں وہ غیر مسلح ان کو نہیں کیا جا سکا۔ مثال کے طور پہ ایک آرمڈ ملیشیا تھی کرسچنز کی، میرونائٹ کرسچنز کی، اس کا نام تھا لیبنیز فورسز۔ جب وہ ڈس آرم ہو گئی تو اس کے بعد اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں لیبنیز فورسز کے پاس ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ 19 ان کے پاس نشستیں ہیں۔ تو یہ میں نے جو آپ کو کمپلیکیشن بتائی ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ جو اب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جائے، اس کو غیر مسلح کیا جائے، یہ ایشو کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ایشو ہے۔ یہ 1989 سے یہ ایشو طائف ایگریمنٹ کے ذریعے پینڈنگ چلا آ رہا ہے۔ اب جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1943 میں جو المیثاق الوطنی تھا اس کا ایک فارمولہ طے پایا، تو اس کے بعد 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ جب اسرائیل قائم ہو گیا تو اسرائیل نے بڑی تعداد میں جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کو بے گھر کر دیا، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطینی تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے لبنان میں آ گئے، کچھ جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں چلے گئے، کوئی جارڈن چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تو جو لبنان میں فلسطینی آئے تو وہ فلسطینی جو ہیں انہوں نے پھر لبنان میں مختلف اپنے ایک تو مہاجر کیمپ قائم کیے، اور پھر انہوں نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت بھی شروع کر دی، اور لبنانی جو ہیں انہوں نے شروع میں فلسطینیوں کی بڑی بھرپور مدد کی، اور پی ایل او جو ہے اس کا بھی وجود تھا لبنان میں، اور بھی جو فلسطینی تنظیمیں تھیں ان کا بھی وجود تھا، لیکن پی ایل او کا جو مرکز تھا وہ اردن میں تھا، جارڈن میں تھا۔ جب 1969 میں جارڈن سے پی ایل او کو ایکسپیل کیا گیا، اور اس وقت جو 1969 میں پی ایل او کے خلاف آپریشن ہوا تھا اس میں پاکستانی فوج کے ایک افسر تھے بریگیڈیئر ضیاء الحق، انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، جو بعد میں پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنے اور صدر پاکستان بنے، جنرل ضیاء الحق۔ تو انہوں نے 1969 میں پی ایل او کو جارڈن سے ایکسپیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو پی ایل او جو ہے وہ جارڈن سے ایکسپیل ہو کے وہ لبنان میں آ گئی، اور پھر لبنان سے انہوں نے اسرائیل پر حملے کرنے شروع کیے۔
جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس نے لبنان پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے کیا کیا کہ اس نے لبنان میں یہ جو مذہبی اور فرقہ وارانہ جو تقسیم تھی اس کو ایکسپلائٹ کیا، اور اسرائیل نے جو سب سے ایک افسوسناک کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے لبنانی فوج کو تقسیم کر دیا مذہبی بنیادوں پر، اور لبنان کی فوج کے جو میرونائٹ کرسچن افسران تھے اور کچھ دروز افسران تھے ان کو خرید لیا اور لبنانی فوج میں بغاوت کروا دی، اور ایک ساؤتھ لبنان آرمی قائم کروا دی، اور ساؤتھ لبنان آرمی کا جو ہر افسر اور جوان تھا اس کو اسرائیل سے تنخواہ ملتی تھی، اور اس طرح پھر اسرائیل نے 1982 میں لبنان پر حملہ کیا، بیروت تک پہنچ گیا اور ساؤتھ لبنان پر اس نے قبضہ کر لیا، اور جب 1982 میں اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پر قبضہ کیا تو اس کے خلاف مزاحمت کے لیے حزب اللہ مارز وجود میں آئی، اور حزب اللہ جو ہے اس کو ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے اس کو ٹریننگ بھی دی۔ اب جو حزب اللہ تھی یہ اکیلی مزاحمت نہیں کر رہی تھی اسرائیل کے خلاف، اس میں بہت سے فلسطینی گروپ بھی تھے، اس میں امن ملیشیا بھی تھی، لہٰذا دنیا میں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت صرف حزب اللہ کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حزب اللہ سے بہت پہلے امن ملیشیا مارز وجود میں آئی تھی، حزب اللہ سے بہت پہلے پی ایل او اور دیگر گروپ تھے، انہوں نے وہاں پر اسرائیل کے خلاف مزاحمت شروع کی، لیکن جب 2000 میں اسرائیل کو ساؤتھ لبنان سے نکلنا پڑا تو اس میں اہم کردار حزب اللہ کا تھا، اور یہ اب جو صورتحال ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ساؤتھ لبنان آرمی اس نے اہم کردار ادا کیا ساؤتھ لبنان پر اسرائیل کے قبضے میں، اور جب اسرائیل نے وڈرا کی اپنی فورسز تو ساؤتھ لبنان آرمی کے جو بہت سے ہزاروں کی تعداد میں افسران اور جوان ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ اسرائیل بھاگ گئے، کچھ کو گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن پھر یہ ڈس بینڈ ہو گئی، اور یہ جو ایک ایکسپیرینس تھا اس نے لبنانی عوام کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ اگر ہم مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑیں گے تو اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا، لہٰذا اس کے بعد حزب اللہ نے بھی اپنا رویہ چینج کیا، اور جو لبنانی میرونائٹ کرسچنز تھے، گریک آرتھوڈکس کرسچنز تھے، دروز تھے، انہوں نے بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا، اور اب یہ سارے کے سارے لبنان کی پارلیمنٹ میں یونائٹڈ ہیں اور اکٹھے ہیں، لیکن اب یہ جو لبنان کی حکومت ہے جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے، اس کے پاس بھی منسٹریز ہیں، اس نے اب حزب اللہ کے آرمڈ ونگ پر پابندی لگا دی ہے، اور اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میمورنڈم ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ لبنان میں امن قائم ہو۔ لبنان میں امن کیسے قائم ہوگا کہ اسرائیل کی فوج ساؤتھ لبنان سے واپس جائے، اور اس کے بعد لبنان کی حکومت اور امریکہ اور اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ جناب حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جائے، تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ جب ایگریمنٹ ہوا اسرائیل اور لبنان کے درمیان، جو کہ میرے خیال سے ناقابل عمل ایگریمنٹ ہے، تو اس کو ایران نے مسترد کر دیا، اس کو حزب اللہ نے بھی مسترد کر دیا، اور اس کے خلاف حزب اللہ نے بیروت کی سڑکوں پر مظاہرے بھی کیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم جو ہے اس پہ عمل درآمد کا کوئی طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو جو لبنان کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ اسلام آباد میمورنڈم کا جو آرٹیکل 1 ہے اس میں لبنان کا 2 دفعہ آپ نے ذکر تو کر دیا، لیکن ان مذاکرات میں آپ نے قطر کو، سعودی عرب کو، باقی ممالک کو شامل کیا، ہمیں آپ نے شامل نہیں کیا، تو اس کے لیے لبنان کی جو حکومت ہے اس کو امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ امریکہ کہہ سکتا ہے جی کہ ہم نے تو اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایگریمنٹ کروا دیا ہے، لیکن وہ تو ہمیں ناقابل عمل لگ رہا ہے کیونکہ اس کو ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ تو ایران جو ہے وہ اسلام آباد میمورنڈم کا حصہ ہے اور حزب اللہ کو کھلم کھلا سپورٹ بھی کر رہا ہے، تو اگر کوئی راستہ نکالنا ہے تو پھر آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ جو لبنان کی جو حکومت ہے، جو کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر چکی ہے واشنگٹن میں، لبنان کی حکومت کو ریپرزنٹیشن دی جائے اور اس میں حزب اللہ کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اور جو اسلام آباد مذاکرات ہیں اس کا ان کو حصہ بنایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ یہ دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کہیں نظر نہیں آ رہی، جبکہ لبنان جو ہے وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے جو پیس کیپرز ہیں 7,500 47 ممالک کے 7,500 ٹروپس موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز انٹرم فورس فار لبنان، UNIFL. تو 47 ممالک کے 7,500 ٹروپس جو ہیں وہ ساؤتھ لبنان میں ڈپلائڈ ہیں، اور یہ جو UN ٹروپس ہیں ان پر اسرائیل نے بھی 2 دفعہ حملہ کیا ہے اور حزب اللہ نے بھی 2 دفعہ حملہ کیا ہے. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ مجھے وہاں پہ جو یونائٹڈ نیشنز کے حکام ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہاں پہ جو UN پیس ٹروپس ہیں اس پہ اسرائیل بھی حملہ کرتا ہے، حزب اللہ بھی حملہ کرتی ہے، اور ان دونوں نے 2 حملے کیے ہیں اور ان کی علیحدہ انکوائریز چل رہی ہیں. اور اس میں اسرائیل نے جو حملے کیے اس میں کچھ جو UN ٹروپس ہیں وہ اپنی جان سے بھی گئے اور اس کی انکوائریز چل رہی ہیں. تو UN کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اسلام آباد میمورنڈم ہے اس کا جو آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گی اس پورے معاملے کی. اور اس میں سعودی عرب کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ جو معاہدہ طائف ایگریمنٹ ہے 1989 کا، وہ سعودی عرب میں ہوا تھا، اور اسی معاہدے کے تحت جو مختلف آرمڈ ملیشیاز تھیں ان کو ڈس آرم کیا گیا تھا لبنان میں. تو اگر اس معاہدہ طائف کو ہی دوبارہ ڈسکس کیا جائے اور اس میں ایران اور سعودی عرب دونوں آن بورڈ تھے، تو اس کے تحت حزب اللہ کو بھی ڈس آرم کیا جا سکتا ہے یا اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان ایک معاہدے سے حزب اللہ ڈس آرم ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے، یہ بہت بہت مشکل ہے. ہاں، طائف ایگریمنٹ کے ذریعے آپ حزب اللہ کو ڈس آرم کرنے کی بات شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو یونائٹڈ نیشنز کو شامل کرنا پڑے گا، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز طائف ایگریمنٹ میں بھی شامل تھی، اور اس میں آپ کو پھر سعودی عرب کو بھی شامل کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ساؤتھ لبنان سے اسرائیل کی فوج کو بھی نکالا جائے. اور اینڈ میں صرف پھر حزب اللہ جو ہے ڈس آرم نہیں ہوگی، پھر اس میں عمل ملیشیا بھی ڈس آرم ہوگی، پھر الفجر بریگیڈ بھی ڈس آرم ہوگا. تو پھر یہ جو سارے جو ملیشیاز ہیں، 3-4 ملیشیاز ہیں، تو ان کے جو ہزاروں فائٹرز ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو ان کو پھر آپ کو لبنان کی فوج میں ایبزارب کرنا پڑے گا، ان کو لبنان کی فوج کا حصہ بنانا پڑے گا. اور جب یہ لبنان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے تو پھر لبنان کی فوج میں تمام اسکول آف تھاٹس کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. اور پچھلے دنوں لبنان کی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، تو لبنان کی فوج جو ہے اس کو پاکستان سے ٹریننگ بھی مل سکتی ہے. اگر وہاں پر انڈیا موجود ہے تو پاکستان کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی کردار جو ہے وہ ہو سکتا ہے. پاکستان جو ہے وہ لبنانی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان تیار بھی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل کی فوج جو ہے وہ ساؤتھ لبنان سے نکلے، اس کے بعد پھر ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے ذریعے طائف ایگریمنٹ پر بات چیت ہو سکتی ہے، جس میں پاکستان، سعودی عرب اور یونائٹڈ نیشنز بھی جو ہے وہ بات چیت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ لبنان میں امن قائم کر سکتے ہیں. لیکن اس امن کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، کیونکہ وہ اکتوبر میں اسرائیل میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس نے اس الیکشن سے پہلے نباتیہ سمیت ساؤتھ لبنان کے کچھ اہم علاقوں پہ قبضہ کرنا ہے. تو نیتن یاہو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اس لبنان کے امن کے لیے. لیکن اسلام آباد میمورنڈم پر عمل درآمد کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ لبنان کی صورتحال ہے. اور بظاہر اس وقت عالمی مبصرین جو ہیں اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ لبنان میں امن قائم نہیں ہوگا، کیونکہ نیتن یاہو جو ہے اس نے اکتوبر میں الیکشن میں جانا ہے، تو وہ تو ساؤتھ لبنان سے اپنی فوج جو ہے وہ نہیں نکالے گا. لیکن دوسری طرف اگر ہم اسلام آباد میمورنڈم کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں ایران ہے، اس میں امریکہ ہے، اور قطر ہے، سعودی عرب ہے، تو پاکستان جو ہے اس میں اگر لبنان کو بھی لے آئے، اس کو بھی شامل کر دے، اور پھر اس میں یونائٹڈ نیشنز بھی آ جائے، اور پھر طائف ایگریمنٹ جو ہے اس کو
سامنے رکھا جائے اور طائف ایگریمنٹ پر عمل درآمد کی بات کی جائے تو حزب اللہ بھی ڈسارم ہو سکتی ہے اور پھر ان سب ملیشیاز کو آپ لبنان کی فوج میں شامل کر سکتے ہیں. تو راستہ موجود ہے، لیکن اس کے لیے یقیناً ایک دفعہ پھر پاکستان کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کا کیپٹل جو ہے اسلام آباد، اس کے نام پر اسلام آباد میمورنڈم ہے. تو اسلام آباد میمورنڈم جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، لیکن راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ لبنان ہے، اور لبنان میں امن قائم کرنے کے لیے میں نے آپ کو راستہ بتایا ہے. راستہ جو ہے وہ اسلام آباد سے طائف کو جاتا ہے اور طائف سے واپس بیروت کو آتا ہے. اور اگر بیروت میں امن ہو جائے اور اگر ساؤتھ لبنان میں امن ہو جائے تو جو اسلام آباد میمورنڈم ہے یہ ایک سکسیس سٹوری بن سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.